बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सेमेस्टर कामयाबी से मुकम्मल कर लेने के बाद दूसरे सेमेस्टर में आने वाले अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। बहुत उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और यकीनन आप सब जिन्होंने पहला सेमेस्टर कामयाबी से पास किया, अच्छे नंबरों से पास किया, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और अगले सेमेस्टर में आप तशरीफ़ ले आए। आपका दूसरा सेमेस्टर शुरू हो गया। दूसरे सेमेस्टर में भी आप 3 पर्चे पढ़ेंगे, जिसमें एक नसरी उर्दू अदब 2 हिस्सा अव्वल जो है वो आपने पढ़ लिया। अब उसका दूसरा हिस्सा जो पार्ट 2 है उसका, वो अब आप दूसरे सेमेस्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा तनकीद एक पर्चा है और फिर इकबाल का ख़ुसूसी मुतालिया। दूसरे सेमेस्टर में भी आपके ये 3 पर्चे हैं, जिस तरह पहले सेमेस्टर में 3 थे, और उसी हिसाब से, उसी तरतीब से इनके नंबर्स हैं। 100 नंबर का ये एक पर्चा होगा। तो अब आपको बहुत सारी बातों का इल्म है, चूँकि आपका पहला सेमेस्टर ऑनलाइन ही शुरू हुआ था, तो ऑनलाइन तदरीस के मसाइल को, इसकी कुछ मुश्किलात जो होती हैं उससे आप बखूबी आगाह हैं और इंशाअल्लाह बहुत उम्मीद है कि सितंबर के पहले दूसरे हफ्ते तक इंशाअल्लाह आपकी क्लास यूनिवर्सिटी में शुरू हो जाएगी। उससे पहले जो क्लासेस हैं वो इसी तरह हम ऑनलाइन पढ़ेंगे। तो आपका दूसरे सेमेस्टर का जो पर्चा तनकीद है, इसमें प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल करीम खालिद साहब के साथ मैं हाज़िर हूँ। इसके 3 हिस्से हैं इस पर्चे के। तो तीनों में से कुछ हिस्सा वो पढ़ाएंगे और कुछ हिस्सा मेरे पास है। जिसका पहला हिस्सा है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। दूसरा हिस्सा उस्ताद मुकर्रम प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल करीम खालिद साहब पढ़ाएंगे और फिर तीसरा हिस्सा हम दोनों आधा आधा करके पढ़ाएंगे। तो ये कोर्सेज़ भी उसी तरह 3 क्रेडिट आवर्स के हैं। मतलब ये है कि ये भी पूरे 100 नंबर का पर्चा है और यूनिवर्सिटी में इसके लिए तकरीबन 3 घंटे की क्लास जो है वो दरकार है। अब इस कोर्स का थोड़ा सा तारुफ देखिए और फिर उसके बाद हम बाकायदा तौर पर अपने पर्चे की तरफ आ जाएंगे। तो इस कोर्स का मकसद, जो इसका मतलब है, जो पढ़ाने का एमफिल की सतह में, एमफिल की जो एक डिग्री है, इस सतह पर इस कोर्स को पढ़ाने का मकसद क्या है, वो ये है कि तख्लीक, तहकीक और तनकीद, इनका आपस में गहरा ताल्लुक़ होने के बावजूद इनमें नुमायाँ इख्तिलाफ़ात भी हैं। इस कोर्स के ज़रिए उन इख्तिलाफ़ात की वजाहत की जाएगी
اور تخلیقی و تحقیقی سرمایہ ادب کو تنقیدی معیارات پر جانچنے کے لیے تنقیدی نظریات کی وضاحت کی جائے گی۔ اس کورس کا مقصد طلباء کے ادب کے حوالے سے تنقیدی شعور پیدا کرنا ہے، تنقیدی شعور کی نمو اور آئندہ کورسز میں پیش آمدہ موضوعات کی بہتر تفہیم کے لیے سہولت پیدا کرنا ہے۔ چونکہ آپ اب اس سطح پر آ گئے ہیں کہ آپ نے اردو ادب کے حوالے سے اختصاص کیا ہے، اپنے آپ کو اردو زبان و ادب کے سپرد کر دیا ہے، اردو زبان و ادب کو اختیار کیا ہے آپ نے۔ یہ ڈگری یہ کوئی زبردستی آپ پر مسلط نہیں کی گئی، آپ نے اپنی چوائس سے اردو ادب کا انتخاب کیا۔ تو اس سطح پر آ کر طالب علم کو کسی حد تک اس قابل ہو جانا چاہیے کہ وہ اپنا ایک نقطہ نظر پیش کر سکے، اس کا ایک تنقیدی شعور ہو، اس کے پاس کوئی رائے ہو۔ جب وہ کسی ادب کا فن پارے کا مطالعہ کرے تو یقیناً اس پہ کوئی بات اسے کرنی چاہیے، اتنا شعور اس میں آ جانا چاہیے۔ تو اب جو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے 3 حصے ہیں، جس میں پہلا حصہ بنیادی مباحث کا ہے، جس میں تنقید کا منصب، تنقید کی تعریف، تنقید کا مفہوم، پھر تنقید کے منصب میں 3-4 چیزوں کی وضاحت کی جائے گی۔ اس میں ایک حصہ تشریح کا ہے، تعبیر کا ہے، تجزیہ کسے کہتے ہیں اور محاکمہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ دیکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ پھر اسی حصے کا جو پہلا حصہ ہے، اس کا دوسرا جز جو ہے وہ ہے تنقید کی ضرورت و اہمیت۔ تو اس حصے میں تنقید کی ضرورت اور اس کی اہمیت پر بات کی جائے گی کہ ہمارے ادب میں، زندگی میں تنقید جو ہے کیا اہمیت رکھتی ہے، اس کی کتنی ضرورت ہے۔ اسی پہلے حصے کا تیسرا جو پوائنٹ ہے، جزء جو ہے، وہ ہے تحقیق، تنقید اور تخلیق کا باہمی رشتہ۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس پرچے کا، اس کورس کا مقصد جو ہے وہ تخلیق، تحقیق اور تنقید، ان کا جو آپس میں رشتہ ہے اور ان کا جو اختلاف ہے، اس کی وضاحت کی جائے گی۔ تو یہ تیسرا حصہ جو ہے وہ ان کے رشتے کو دیکھا جائے گا، اس میں ان کا آپس میں جو تعلق ہے تینوں کا، تخلیق، تحقیق اور تنقید کا، اس کی وضاحت کی جائے گی۔ پھر دوسرا حصہ ہے پیج جو ہے، اس میں اہم تنقیدی نظریات و اصطلاحات ہیں۔ اب پہلا حصہ پورا میں پھر عرض کر دوں کہ جو میں نے آپ کو تخلیق، تنقید اور تحقیق کا باہمی رشتہ، یہ 3 جو بتائے ہیں، تنقید کا منصب، تنقید کی ضرورت و اہمیت اور ان کا آپس میں رشتہ جو ہے تخلیق، تحقیق اور تنقید کا، یہ حصہ آپ کو میں پڑھاؤں گا۔ اور جو بے حصہ ہے، اس کا دوسرا حصہ ہے جس میں اہم تنقیدی نظریات و اصطلاحات ہیں، ان کی وضاحت کی جائے گی۔ یہ حصہ آپ کو پروفیسر ڈاکٹر عبدالکریم خالد صاحب وہ پڑھائیں گے۔
اس میں جو نظریات ہیں یا اصطلاحات ہیں ان کے نام میں صرف یہاں بتا دوں گا۔ ایک تو ہے کلاسیکیت، رومانویت، حقیقت نگاری، تانیثیت، جدیدیت، مابعد جدیدیت، مابعد نوآبادیات، عمرانی تنقید، نفسیاتی تنقید، جمالیاتی تنقید، مارکسی تنقید۔ یہ وہ اصطلاحات ہیں، یہ وہ نظریات ہیں جو پروفیسر ڈاکٹر عبدالقیوم خالد صاحب آپ کو پڑھائیں گے۔ اور تیسرا حصہ عملی تنقید کا ہے، جس میں اصناف نظم و نثر پر عملی تنقید کی جائے گی۔ عملی تنقید کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ 4 چیزوں کے حوالے سے ہم دیکھیں گے: اردو شاعری پر عملی تنقید، اردو نثر پر عملی تنقید، تحقیقی تصنیف پر عملی تنقید اور تنقیدی تصنیف پر عملی تنقید۔ جو پہلے 2 حصے ہیں یہ بھی آپ کو پروفیسر ڈاکٹر عبدالقیوم خالد صاحب وہ پڑھائیں گے، اور دوسرے جو ہے تحقیقی تصنیف اور تنقیدی تصنیف پر عملی تنقید، یہ میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ اب یہ 3 حصے ہیں جن میں جو چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ تو ان 3 حصوں کو ہم مڈ ٹرم اور فائنل ٹرم میں تقسیم کر کے پڑھیں گے۔ تقریباً آدھی چیزیں جو ہیں وہ مڈ ٹرم تک ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور بقیہ جو آدھی ہیں وہ فائنل ٹرم کے لیے ہوں گی۔ تو اس سلسلے میں 2-3 کتابیں 4 کتابیں وہ آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے اور ان کا مطالعہ کرنا چاہیے آپ کو، جس میں ایک تو تنقیدی نظریات احتشام حسین کی کتاب ہے، پھر تنقیدی دبستان ڈاکٹر سلیم اختر کی ایک کتاب ہے، اور پھر اشارات تنقید ڈاکٹر سید عبداللہ کی ایک کتاب ہے، تنقیدی اصول اور نظریے ڈاکٹر حامد اللہ افسر ان کی یہ کتاب ہے۔ یہ 3-4 کتابیں میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس پرچے میں یا اس پرچے کو سمجھنے کے لیے، یا پھر وہی بات کہ اس سطح تک پہنچتے ہوئے، یا جب آپ ایم فل اردو کر رہے ہیں، آپ کا ایک تنقیدی شعور، آپ کی ایک رائے ہونی چاہیے۔ تو یہ 3-4 کتابیں بہت بنیادی کتابیں ہیں اس پرچے کے حوالے سے، تو آپ کو یقیناً یہ دیکھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں ایسی ہیں کہ جو بہت ضروری ہیں اس پرچے کے لیے، بنیادی اور اساسی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن اگر آپ یہ 3-4 بھی دیکھ لیں یا کچھ آپ کو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے تو وہ دیکھیے آپ، انشاءاللہ یہ پرچہ آپ کا آسان ہو جائے گا۔ طریقہ کار اس کا بھی وہی ہے، آپ بہت بہتر جانتے ہیں، بہت ساری باتوں کا آپ کو علم ہو گیا ہے کہ ہمیں کس طرح پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ آپ کے مڈ ٹرم امتحانات سے بہت پہلے ہی انشاءاللہ یونیورسٹی میں باقاعدہ طور پر کلاس شروع ہو جائے گی، تو اس دفعہ آپ کے امتحانات یونیورسٹی میں ہوں گے۔ دیکھیے، پہلا حصہ جو ہے تنقید کا جو پرچہ ہے، اس کا پہلا حصہ وہ بنیادی مباحث پر ہے۔ اب جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، بنیادی مباحث میں ہم تنقید کے بارے میں
پڑھیں گے، اس کا لفظی مطلب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر ہم لفظی اعتبار سے دیکھیں تو تنقید جو ہے اس کے لغوی معنی جو ہیں وہ پرکھنے یا برے بھلے کا فرق معلوم کرنے کے ہیں۔ اصطلاح میں محاسن اور معائب کا، خوبیوں اور خامیوں کا صحیح اندازہ کرنا اور اس پر کوئی رائے قائم کرنا تنقید کہلاتا ہے۔ تنقید جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے جو نقد سے ماخوذ ہے، نقد سے اخذ کیا گیا ہے، اور میں نے ابھی عرض کیا کہ اس کے معنی جو ہیں وہ پرکھنے کے ہیں، کھرے اور کھوٹے کو پرکھنا، کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرنا، کسی ادیب یا شاعر کے فن کے بارے میں یا اس کے فن پارے کے بارے میں حسن و قبح کا احاطہ کرتے ہوئے، وہی محاسن و معائب کا احاطہ کرتے ہوئے اس کا صحیح مقام و مرتبہ متعین کرنا، یہ تنقید کہلاتا ہے۔ خوبیوں اور خامیوں کی نشاندہی، خوبیوں اور خامیوں کو الگ الگ کرنا، اس میں یہ ثابت کیا جاتا ہے یا ثابت کرنا مقصد ہوتا ہے کہ شاعر یا ادیب، نثر نگار نے موضوع کے لحاظ سے اپنی تخلیقی کاوش کے ساتھ کس حد تک انصاف کیا ہے، جو اس نے اپنا نثر پارہ پیش کیا ہے، جو اپنی تخلیقی کاوش اس نے لوگوں کے سامنے لائی ہے، وہ کس حد تک اس کے معیارات کو قائم رکھ سکا ہے۔ اب مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تنقید وہ فن ہے جس میں کسی فنکار کے تخلیق کردہ ادب پارے پر غیر جانبدار ہو کر، اس میں ایک یہ چیز بہت یاد رکھنے کی ہے اور اس پہ عمل ہونا چاہیے، اس میں غیر جانبدار ہو کر فیصلہ صادر کیا جاتا ہے کہ حق، صحیح، اچھا اور درست کیا ہے اور باطل، غلط اور برا، یا یوں سمجھیے کہ نادرست جو ہے وہ کیا ہے۔ اس میں ذاتی نظریات و اعتقادات کو دخل نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے کوئی ذاتی انا رکھتے ہیں یا کوئی آپ کے نظریات کا یا آپ کے اعتقادات کا کوئی اختلاف ہے تو آپ اس کی تحریر میں وہ غصہ نکالیں یا اس کی تحریر کو پڑھ کر ان چیزوں کا بدلہ لیں، یہ درست نہیں ہے۔ اس کو بالکل کوئی دخل نہیں اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ دیکھیے، ادب کا جو اپنا ایک مقام ہے، اس کا معیار ہے، وہ کہیں ذاتی آڑے نہیں آنی چاہیے اس میں۔ تو یہ جو پرکھ تول ہے، یہ جو جانچ پڑتال ہے، اس سے قارئین جو ہیں ان میں ذوق سلیم پیدا کیا جاتا ہے، ذوق سلیم پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہی رائے، وہی ایک تنقیدی شعور آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں۔ ذوق سلیم جو ہے ان میں ایک تنقیدی شعور کا نام ہے، وہ پیدا کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ انگریزی میں جو تنقید ہے، اس کے لیے ایک لفظ کرٹیسزم وہ مستعمل ہے۔ اس کا مطلب بھی جانچ پرکھ ہے، جانچ پڑتال، عیب چینی، فن پارے کی تحلیل، قدر و قیمت کا تعین لگانا، عدل و انصاف کرنا، کھرے کھوٹے کی پہچان کرنا۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ تنقید کے لغوی معنی پرکھنے کے ہیں، خوبیوں اور خامیوں کا صحیح اندازہ لگانے کے ہیں۔
اور محاسن و معائب کو درست طریقے سے بیان کرنے اور ان پر رائے قائم کرنا، یہ تنقید ہے۔ تنقید کے ذریعے کسی فنی تخلیق کو دیکھا، سمجھا اور اس پر غور کر کے اس کی اچھائیوں اور برائیوں کا اندازہ لگایا جاتا ہے، اور اس وقت تک صحیح قدر و قیمت کا، کسی نثر پارے کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہو سکتا جب تک آپ غیر جانبدار نہیں ہوتے۔ تو دیکھیے، تنقید جو ہے اس میں یا اس کے مفہوم میں یا اس کو سمجھنے کے لیے مختلف لوگوں نے بھی اس کی تعریف کی ہے۔ اس کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے 2-3 لوگوں کی آراء میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک تو ٹی.ایس. ایلیٹ تنقید کے حوالے سے بڑا معروف نام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تنقید فکر کا وہ شعبہ ہے جو یا تو دریافت کرتا ہے کہ شاعری کیا ہے، اس کے مناسب و وظائف اور فوائد کیا ہیں، یہ کن خواہشات کو تسکین پہنچاتی ہے، شاعری جو شاعر ہے وہ کیوں شاعری کرتا ہے اور لوگ اسے کیوں پڑھتے ہیں، یا پھر یہ اندازہ لگاتا ہے کہ کوئی شاعری یا نظم اچھی ہے یا بری۔ دیکھیے وہی باتیں ہیں۔ پھر I.A. ریچرڈز جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ تنقید کا کام کسی مصنف کے کام کا تجزیہ، اس کی مدلل توضیح کے بعد اس کی جمالیاتی قدروں کے بارے میں فیصلہ صادر کیا جاتا ہے۔ اب تنقید جو ہے دراصل انسان کے فطری ذوق اور جستجو کا نام ہے، جو نئی باتوں کی دریافت، نئی باتوں کا علم، چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرنے اور اس کو بیان کرنے کے جذبے سے ہوتی ہے۔ تنقید خود ایک ادب اور آرٹ ہے جو ادب کے متعلق لکھا جاتا ہے۔ تنقید خود ایک ادب ہے، اس لیے کسی چیز پر نقد و جرح اس صورت میں ممکن ہو سکتی ہے جب نقاد کے ذہن میں اس چیز کے برعکس، اس چیز کے الٹ بھی کچھ چیزیں ہوں اور وہ باقی چیزوں کے بارے میں بھی جانتا ہو۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی نے تنقید کی تعریف میں کچھ لکھا ہے، وہ بھی آپ سن لیجئے کہ تنقید نگاری ایک فن ہے، فلسفہ و جمالیات کی طرح، جس کی اپنی ایک انفرادیت ہے۔ صدیوں کی روایات اس کا سرمایہ ہیں، جس کے پس منظر میں وہ ہمیشہ ترقی کی منزلیں طے کرتی رہی ہیں، اور آج بھی اس کو تمنا ہے کہ اپنے لیے ترقی کی راہیں نکالے۔ اس میں شک نہیں، اس کو آرٹ کی منزل تک پہنچنے میں بہت عرصہ لگا ہے، اور اس سلسلے میں اس کو 20 صحراؤں کی خاک چھاننی پڑی ہے یا پڑتی ہے، لیکن آج اس کو آرٹ کہتے ہوئے کسی کو بھی جھجک محسوس نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے کہ پہلے تو یہ کسی فن پارے کے بارے میں تھا یا کسی فن کو پرکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے تھا، اب خود ایک فن ہے، خود ایک آرٹ ہے۔ تو تنقید جو ہے
یا تنقیدی عمل جو ہے اس کو جانچنے سمجھنے کے لیے، اس کی پڑتال کرنے کے لیے، اس کو پرکھنے کے لیے 2-4 مثالیں میں جو زندگی سے تعلق رکھتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر یہ امید کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ عموماً اس پرچے کو تھوڑا مشکل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، آسان ہے، بس بات کی سمجھ آ جائے تو پھر اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیے کہ کسی کیاری میں جو ایک لان ہے پھولوں کا، گھاس کا، اس میں خودرو جھاڑیاں وہ آزادانہ پھیل گئی ہوں، خود اگ گئی ہوں، اور پھلواریوں کے لیے جو اصل اس میں چیزیں لگائی جاتی ہیں ان کے لیے کوئی جگہ نہ بچے۔ جیسے ایک باغ میں جو مالی ہوتا ہے، باغبان ہوتا ہے، وہ روشوں کو، ان کیاریوں کو، پھلواریوں کو درست رکھتا ہے، بیکار اور جن کی ضرورت نہیں ہوتی، جو فضول چیزیں ہیں وہ ان کو اکھاڑ پھینکتا ہے، ان کی کاٹ چھانٹ کرتا ہے، اور پھر ان کے تھالوں سے خشک اور مردہ پتے جو ہوتے ہیں وہ نکال کے صاف کر دیتا ہے، اور پھلواریوں کے جو تختے ہیں وہ ان کے جو نیچے جگہ ہے وہ صاف اور درست رکھنا پھلواریوں کی زندگی کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ تو تنقید میں بھی یہ ہے کہ جو نقاد ہے، ناقد ہے، تنقید نگار، تنقید کا جو علم رکھتا ہے یا جو کسی فن پارے پر بات کرتا ہے، اس کی خوبیوں اور خامیوں سے ہمیں آگاہی دیتا ہے، وہ نقاد کہلاتا ہے۔ اسے تنقید نگار بھی کہتے ہیں، ناقد بھی کہتے ہیں۔ تو وہ ناقد کسی فن پارے کے بارے میں اس باغبان کی طرح، اس مالی کی طرح کام کرتا ہے جو ایک لان میں یا ایک کیاری میں پھولوں کی دیکھ بھال کے لیے جو اس میں غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ نکال دیتا ہے۔ تو ناقد جو ہوتا ہے، نقاد جو ہوتا ہے، تنقید کرنے والا جو ہوتا ہے، وہ بھی کسی فن پارے سے، وہ شاعری ہے یا نثر ہے، اس سے فضول چیزیں اس میں سے جو نکالتا ہے، غیر ضروری چیزیں جو نکالتا ہے، بیکار چیزیں جو نکالتا ہے، وہ نقاد کہلاتا ہے، اس کی خوبیوں اور خامیوں کو واضح کر دیتا ہے۔ یا آپ ایک ناچنے والے کی مثال دیکھیے کہ وہ جب کوئی مخصوص جذبات و احساسات میں ڈوبا ہوا کوئی راگ چھیڑ دیتا ہے تو یہ خیال کسی وقت بھی اس کے دماغ سے نہیں نکلتا کہ وہ ان مخصوص جذبات و احساسات کی تصویریں اس طرح پیش کر رہا ہے کہ سننے والے متاثر ہو رہے ہیں، یا جو سننے والے اس سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یا سننے والے جو توقع رکھتے ہیں کہ ان احساسات و جذبات پر اس طرح کا ناچ ہونا چاہیے کہ آیا میں اس پہ پورا اتر رہا ہوں یا نہیں، یہ کسی بھی وقت اس کے ذہن سے نہیں نکلتا۔ تو یہ مثال تنقید کے لیے بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ آپ ایک گانے والے گائک کو دیکھیے کہ وہ اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے تو اپنی ہر تان، ہر لے اور ہر سر پر اس خیال سے
لاپرواہ اور غافل نہیں ہوتا کہ وہ اپنے جو کیے گئے مظاہرے میں کامیاب بھی ہو رہا ہے یا نہیں، اسے پل پل یہ خبر رہتی ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے۔ اگر کہیں کوئی کمی محسوس ہو یا وہ خود اس کو احساس ہو رہا ہو تو فوری پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس مثال کو بھی ہم تنقید کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے گائک اور ناچنے والا اور مالی وہ اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیسے جو عیب والی چیزیں ہیں ان کو فوری پرے کر دیتے ہیں، درست چیز کو رہنے دیتے ہیں، جو اس میں خرابی آ جاتی ہے، سکم ہوتا ہے اس میں، اس کو ایک طرف کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ اب ایک مثال اور دیکھیے اور پھر انشاءاللہ آگے بات بڑھاتے ہیں کہ ایک مصور جب کوئی تصویر بناتا ہے تو بناتے وقت یہ خیال اس کے دل سے دور نہیں ہوتا، دل سے یہ خیال نکلتا نہیں ہے کہ اس کی بنائی ہوئی تصویر اصل کے مطابق ہے یا نہیں، یہ بالکل اس طرح بنا سکا ہے یا نہیں، یا جن جذبات و احساسات کو وہ اجاگر کرنا چاہتا ہے وہ ہو سکے ہیں یا نہیں، اس کی تصویر میں ان کی نمائندگی ہو رہی ہے یا نہیں۔ تو یہ وہ مثالیں ہیں جنہیں ہم ذہن میں رکھ کر، جنہیں ہم دیکھ کر تنقید کا جو عمل ہے اسے سمجھ سکتے ہیں، تنقید کو سمجھ سکتے ہیں۔ تنقید جو ہے اس کی تعریف میں مختلف لوگوں نے مختلف آراء دی ہیں، اختلافات پائے جاتے ہیں، مختلف لکھنے والوں نے تنقید کی تعریف مختلف کی ہے۔ کوئی اس کو ادبیات کے پرکھنے اور جانچنے کا آلہ بتاتا ہے کہ تنقید کے ذریعے ادبیات کو پرکھا اور جانچا جاتا ہے۔ بعض کا یہ خیال ہے کہ وہ تخلیقی ادب پیش کرنے والوں پر لعن طعن کرتی ہے اور ان کو برا بھلا کہنے کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس خیال سے اتفاق کرنا شاید ضروری نہیں ہے کہ تنقید جو ہے وہ صرف لعن طعن نہیں کرتی، برا بھلا نہیں کہتی، بلکہ تنقید تو تحریر میں جو اس کے حسن کو جو چیزیں خراب کر رہی ہوتی ہیں ان کو دور کرتی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ صرف فنی تخلیقات کی اچھائیاں گنواتی ہے اور ان کی خوبیوں کو اجاگر کر کے پیش کرتی ہے تاکہ پڑھنے والے پر اس کے اثرات گہرے اور دیر پا ہوں۔ بعضوں کا خیال یہ بھی ہے کہ ایسا نہیں، وہ صرف تخلیقی ادب کی تشریح کرتی ہے، یعنی آسان انداز میں بیان کر کے اور آسان طرز ادا میں ان کے خیالات کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیتی ہے، پھیلا کر بیان کر دیتی ہے۔ جو فنی تخلیقات میں سموئے ہوئے ہیں ان خیالات یا اس خیال کے پیش نظر کہ ان کو لوگ سب سے الگ سمجھیں، ان کی اپنی ایک پہچان ہو، کسی کا خیال ہے کہ تخلیقی ادب میں جو فلسفیانہ راز چھپے ہوئے ہوتے ہیں، فنکار کا جو نقطہ نظر ہوتا ہے، جو پیغام وہ عوام کو دینا چاہتا ہے، ان سب کا پتہ لگانا اور تجزیہ کرنا تنقید کے نام ہے۔ اب یہ بھی چند آراء جو ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ تنقید کا جو
عمل ہے، تنقید کا جو علم ہے، تنقید جو ایک آرٹ ہے، اس کے بارے میں لوگوں کے کیا خیالات ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اس کے معنی اور مفہوم کیا ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے. تو تقریباً ہر دور میں بہت سے لکھنے والوں نے تنقید کے بارے میں ایسے خیالات کا اظہار کیا ہے. اس دور میں بھی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ تنقید کا وجود جو ہے وہ یقیناً کسی قسم کی نکتہ چینی اور بے جا جملے بازی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اسے ہم ایک کم علمی ہی کہہ سکتے ہیں، یا جہالت کی دوسری شکل ہو سکتی ہے. تنقید کا تو ایسے خیالات سے یا ایسی باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیے کہ نیو یارک کے ایک ڈاکٹر نے ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہے جو تنقید سے تعلق رکھتا ہے، اور اس واقعے کو ڈاکٹر عبادت بریلوی نے اپنی کتاب اردو تنقید کا ارتقاء اس میں شامل کیا ہے اور اس کا حوالہ بھی درج کیا ہے. اور سمجھنے کے لیے ایسے لوگوں کے خیالات، یہ واقعہ جو ہے یہ ہماری مدد بھی کرتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک مریض جو ہے جو کہ تبصرے لکھ کر اپنی روزی کماتا تھا، یہ ہدایت کہ وہ اس پیشے کو چھوڑ دے کیونکہ اس سے نفرت کے جذبات ابھرتے ہیں اور جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے، اور جب تک یہ دونوں چیزیں موجود ہیں انسان صحت مند نہیں رہ سکتا. اب دیکھیے کہ ڈاکٹر کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے اس آدمی نے اپنے پیشے کو چھوڑ دیا، اور ڈاکٹر صاحب کا بیان ہے کہ ایسا کرنے سے اس مریض کو جو قبض کی بیماری تھی وہ دور ہو گئی. ممکن ہے کہ جن لوگوں کا مزاج نہیں ہے وہ اس چیز کو ایسا سمجھتے ہوں، یا ان کے ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی بات ہو، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. یہ ان کا کوئی اپنا ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ ممکن ہے، اگر انہوں نے حوالہ دیا ہے تو یقیناً صحیح ہوگا. لیکن تنقید سے ایسی کوئی بیماری نہیں ہو سکتی. تنقید کا صحیح نظریہ اس بیماری یا کسی بیماری کا باعث نہیں بن سکتا. کوئی چڑچڑے پن کی یا کوئی ایسے غصے کی جو باتیں ہیں وہ کرنے کی، کیونکہ تنقید ان تمام باتوں سے دور ہے، ماورا ہے. اس میں کوئی جھنجھلاہٹ بھی نہیں ہے اور نہ ہی یہ نفرت کے جذبات ابھارتی ہے. بعض جگہوں پر اس میں نکتہ چینی کا عنصر ضرور آ جاتا ہے. ظاہری بات ہے کہ جب اس نے مائب پر بات کرنی ہے تو نکتہ چینی تو آئے گی، اس شرط کے ساتھ کہ وہ خامیوں کے بارے میں ہو اور عقل و شعور اس کا ادراک کر رہے ہو. لیکن اس نکتہ چینی کا مقصد کسی کی تضحیک یا اس کو نیچا دکھانا نہیں ہوتا، بلکہ ہمدردانہ مصلحانہ انداز میں خامیوں کی نشاندہی کرنا ہوتا ہے. تو یہ وہ چند باتیں ہیں جو تنقید کیا ہے یا تنقید کا مفہوم سمجھنے کے لیے میں نے چند باتیں آپ کے گوش گزار کی ہیں. ابھی تنقید کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے
یا تنقید کیا ہے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم انشاءاللہ مزید بھی اس پہ گفتگو کریں گے اور پھر تنقید کے منصب پر بات کی جائے گی۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کچھ کتابوں کو پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ یہ کورس کے متعلقہ جو کتابیں ہوتی ہیں ان میں سے 2-4 کتابیں آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ یہ آپ کا اس ڈگری کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا کہ آپ کچھ بھی نہ پڑھیں اور جو چند باتیں سن کر آپ امتحانات دیں، اور یہ اس طرح آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میں بہت امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ ان کتابوں کو بھی دیکھیں گے، ان چیزوں کو پڑھیں گے اور تنقید کے بارے میں آپ بہتر جان سکیں گے۔ جو باتیں ہوئی ہیں یہ بھی انشاءاللہ تھوڑی بہت مددگار ثابت ہوں گی، لیکن جب آپ خود پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ پر واضح ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ باقی گفتگو جو ہے وہ اگلی کلاس میں کریں گے۔ تنقید پر ہی ابھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی، پھر اس کے منصب پر مزید آگے جائیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔